अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हम हैं नौजवानों के साथ। नौजवानों के पास इसलिए आए हैं कि जान सकें कि ये यौम पाकिस्तान को 23 मार्च 1940 को किस तरह से याद कर रहे हैं और आज के मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान जो है कैसे तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की बुनियादें जो हैं वो बहुत मजबूत थी, लेकिन क्या पाकिस्तान का आज और पाकिस्तान का कल जो है वो भी रोशन है? क्या उम्मीद जो है आज यौम पाकिस्तान के मौके पर इस प्रोग्राम से जो गेस्ट पैनल हमारे साथ उनसे लेके जाएंगे, आइए देखते हैं। मैं तारुफ कराता हूं कि जो गेस्ट हमारे साथ हैं, सबसे पहले खुर्रम शेर जमान हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपको वेलकम कहते हैं। हमारे साथ हैं रुबीना कायम खानी साहिबा, आप मिनिस्टर फॉर वुमेन डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर और स्पेशल एजुकेशन है, आपको वेलकम कहते हैं। जनाब सलीम जिया साहब हमारे साथ हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सूबा सिंध की, आपको वेलकम कहते हैं। अदनान अहमद साहब MP हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, आपको वेलकम कहते हैं। सबसे पहले सलीम जिया साहब, आपकी हुकूमत है, वजीर आजम नवाज शरीफ इस वक्त जो है मौजूद हैं और तमाम तर उम्मीदों का मरकज जो है वो वफाक है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ये जो दौर चल रहा है जिसमें इतने क्राइसिस मौजूद हैं, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल अगर आज देख रहे होते हैं नवाज शरीफ साहब को और देख रहे होंगे तो क्या खुश हो रहे होते हैं कि नहीं जी हमारा एक लीडर जो है वो बेहतरीन काम कर रहा है मुल्क के लिए? रिजवान, इससे पेशतर के मैं गुफ्तगू शुरू करूँ, आप सबको, देखने वालों को, नाजरीन को और मौजूद ऑडियंस को, आप सबको आज का बहुत मुबारक दिन जो है आप सबको मुबारक हो। जो आपके, जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि यकीनी तौर पर ये बहुत तवील अरसे के बाद जमहूरियत अमल में आई है और इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं, हुकूमतें चारों सूबों में और मरकज़ में कायम हो चुकी हैं। लेकिन आपको याद होगा और आप इसके गवाह भी हैं कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद हालात जो हैं वो एकदम दहशत गर्दी के हवाले से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए और मैं समझता हूँ कि टॉप प्रायोरिटी जो है पाकिस्तान की, हम तमाम पाकिस्तानियों की, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो है उसको रोका जाए, उसका तदारुक किया जाए। उसके लिए आप देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार की गई, APC भी कॉल की गई और तमाम पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया गया, तमाम पार्टी से राय मशवरे भी किए गए और इस वक्त अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात में शुरू में कुछ दिक्कतें हुई, लेकिन आज हम इस स्टेज पर हैं कि मुज़ाकरात एक बेहतर राह की तरफ चल पड़े हैं और उम्मीद यह है कि देखिए हमने ऑप्शंस अपने खुले रखे हुए हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएशन या सिर्फ मुज़ाकरात पे हमने इन्हिसार नहीं करना है। हमारा बहुत वाज़ेह मौक़िफ़ है, तमाम पार्टीज़ का तकरीबन यही मौक़िफ़ है कि जो लोग बातचीत करना चाहते हैं, जो तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते, उनसे यकीनी तौर पर बातचीत करनी है और हो रही है, और जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते हैं और तशद्दुद पे यकीन रखते हैं और अपना तर्ज इस्लाम ज़ोर बाजू लाना चाहते हैं, यकीनी तौर पर उनके साथ दूसरे तरीके से निपटा जाएगा और उसके लिए भरपूर तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान के अवाम भरपूर तौर पर एक पेज पर है और इंशाअल्लाह इस मामले को हल करेंगे। ठीक है, व्यूवर्स आपसे शेयर करना चाहेंगे कि प्रोग्राम का आज का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि आज से 74 साल पहले लाहौर में करारदाद लाहौर, जिसे बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया, वो पेश की गई थी और उस करारदाद की रोशनी में ये पाकिस्तान जो है इसका वजूद जो है अमल में आया था। आज 74 ईयर्स के बाद ये नौजवान जो मेरे साथ मौजूद हैं और जो लीडर्स, 4 मुल्क की बड़ी जमातों के लीडर्स वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी मुल्की मामलात के हवाले से आज एक करारदाद पेश करेंगे। ये क्या करारदाद पेश करना चाहते हैं इन नौजवानों के सामने लीडर्स, और ये नौजवान इन लीडर्स के सामने और पूरी कौम के सामने कि इनके नज़दीक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, ये वो कौन सा मसला है जिसे ये कहते हैं कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और ये हल होना चाहिए। रुबीना कायम खानी साहिबा, आपके नज़दीक पाकिस्तान का इस वक्त कौन सा ऐसा मसला है कि जो सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होना चाहिए और उस पर फोकस कर लेंगे तो तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं? जी बिल्कुल, आज जो भी मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे बीच जो भी मसाइल हैं और जिस तरह से भी जो भी हालात हैं, सबसे बड़ा मसला तो जो है अमन का ना होना है
اور جب کسی بھی ملک میں کسی بھی قوم کے لیے جب امن کے حالات بہت خراب ہوں اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہت خراب ہو تو آپ کسی بھی طرح سے جو ہے کوئی بھی چیز صحیح طور پر نہیں کر سکتے اور آپ کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے ہی ہیں. آج جو سب سے پہلا ایشو جو ہمارے سامنے ہے وہ امن و امان کی صورتحال کا بہتر نہ ہونا ہے. پھر اگر ہم بات کرتے ہیں 23 مارچ جو 1940 میں قرارداد پیش کی گئی اور پاکستان کا ایک جو وجود ہے وہ عمل میں آیا, اور اس کے نتیجے میں جو اگر ہم جس طرح سے اگر ہماری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں وہ جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ڈیموکریسی کا, ہمارے یہاں اس کی ڈیموکریسی کی کنٹینیوٹی کا نہ ہونا جو ہے وہ بہت سارے مسائل کی وجہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج جو بھی مسائل ہیں اور جس طرح سے بھی جو بھی حالات ہیں ہمیں ان چیز کو ایک تو امن و امان کی صورتحال ہے اور ڈیموکریسی کو جو ہے وہ ہمیں اسٹرینتھن کرنا چاہیے. آج جو اگر ہم پولیٹیشنز بیٹھے ہیں تو ہمیں سلوشنز نکالنا چاہیے. ہم عوام کے اندر ہیں, عوام کے اندر بیٹھ کے جو ہے ہمیں مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہیے اور کسی تیسری فورس کو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ یہ اجازت نہ دے کہ وہ ہمارے ملکی معاملات میں اور خاص طور پر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ. ٹھیک ہے جی. روبینہ قائم خیری صاحبہ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ امن و امان کا اور اس کے بعد جمہوریت کا تسلسل جو ہے وہ برقرار رہے, ایسا نہ ہو کہ پھر وہی ہو جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے. خرم شیر زبان صاحب, آپ کے نزدیک موجودہ حالات میں سب سے بڑی قرارداد کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں صحیح فرمایا بہن نے کہ امن کا جو ایشو ہے وہ بہت بڑا ہے, ڈیموکریسی کا بھی ہے, لیکن میری نظر میں جو مین ایشو ہے جس میں آپ ایکسٹریمزم کو بھی کہہ لیں, حالات خراب ہوئے ہیں ان کو بھی کہہ لیں, تو اس کی وجوہات میں سمجھتا ہوں رائٹ فرام دا سٹارٹ ٹل ٹوڈے ایجوکیشن ہے. ہمارے ملک میں شروع سے لے کے آج تک جو بھی 3 حکومتیں رہ چکی ہیں, جس میں ایک آپ فوج کو کہہ لیں, دوسرا پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی اور تیسرا پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو آج تک آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے جو ہے ایجوکیشن پہ دھیان نہیں دیا ہے. گاؤں میں چلے جائیں, دیہات میں چلے جائیں, بلکہ آپ شہر میں چلے جائیں, میری کانسٹیٹوئنسی میں چلے جائیں جو میرے خیال سے پاکستان کی سب سے پوش لوکیلٹی ہے, PS 112 کلفٹن کے اندر بھی اگر آپ جائیں گے جو گورنمنٹ کا اسکول ہوگا تو وہاں پہ ٹیچرز موجود نہیں ہوں گے. جو ٹیچرز ہوں گے وہ چپڑاسی ہوں گے یا چوکیدار ہوں گے جو بچوں کو پڑھا رہے ہوں گے. تو اگر ایجوکیشن کو ہم اپنی پرائرٹی رکھ لیں اور ایک عزم کر لیں, ایک عہد کر لیں کہ چاہے ملک میں جو بھی ہو جیسا بھی ہو ہم نے ایجوکیشن کے سٹینڈرڈ کو کم نہیں کرنا ہے. غریب کا بچہ وہی پڑھے گا جو امیر کا بچہ پڑھے گا. یعنی ملک میں ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے, ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے. دیکھیں اگر تعلیم ہوگی کہ گورنمنٹ سرکاری اسکولوں میں جو حالات ہیں وہ آپ نے بیان فرما دیے. دیکھیں یہ نسل تو ہماری جو ہے نا ضائع ہو چکی ہے. بوائز جو ہیں چھوٹے لڑکے جو ہیں وہ تو جو غریب ہیں وہ تو چلے مدرسوں میں چلے جاتے ہیں یا رہائش بھی مل جاتی ہے, کھانا بھی مل جاتا ہے. جو بچیاں ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتی. بالکل لڑکیوں کو جو ہے فیمیلز کو آگے کرنا چاہیے. آپ کے سامنے بیٹھی ہیں منسٹر, بیٹھی ہیں اتنی سینئر پوزیشن پہ بیٹھی ہیں, مطلب لڑکیاں دیکھ کے ایک ایگزامپل لیں. اور ایجوکیشن اگر ہوگی تو ہمارے ملک میں امپلائمنٹ بھی ہوگی, امپلائمنٹ ہوگی تو چوری نہیں ہوگی, چکاری نہیں ہوگی, کوئی جو ہے جا کے جو ہے یہ دہشت گردی میں نہیں پڑے گا, اپنے کام سے کام میں رہے گا, بزی رہے گا. ٹھیک ہے جی. بنیاد جو ہے وہ تعلیم ہے اور تعلیم ہی پر فوکس کر لیا جائے تو سارے مسائل جو ہیں اس سے حل ہو سکتے ہیں. جی عدنان, آپ کیا قرارداد پیش کرنا چاہیں گے آج 23 مارچ کے موقع پر؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں تمام اسٹوڈنٹس کو اور دیکھنے والوں کو 23 مارچ کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک دنیا کے ان ممالک میں سے چند ممالک میں سے جس کی بنیاد جو ہے وہ ایک نظریاتی بنیادوں پر ہوئی, جس کا قیام جو ہے نظریاتی بنیادوں پر ہوا. تو اس دن کی ایک اپنی اہمیت ہے اور یقیناً ہم سب کو اس دن کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا چاہیے. اور جس طرح میرے بھائی خرم نے کہا, تو دیکھیں تمام مسائل کی جو بیسک وجوہات ہوتی ہیں وہ وہاں کی فرسٹریشن عوام میں موجود, احساس کمتری, احساس محرومی اور علم کی کمی سب سے بڑی بات. تو ظاہر ہے اگر ہم ایجوکیشن گراس روٹ لیول سے لے کر تمام شعبوں تک اگر ایجوکیشن اور نالج کو فراہم کر دیا جائے اور ایک ایسا سسٹم کا قیام پیدا کر دیں ملک میں, تو اس سے کافی حد تک جو مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اور اس وقت جو موجودہ حالات ہیں, اس وقت جو سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے وہ ملک میں موجود دہشت گردی
اور ایکسٹریمزم کا میرا خیال ہے سب سے پہلے تو ہمیں اس سے کسی طرح مل کر نجات حاصل کرنی ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو جو گیسٹ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ جو امن و امان کا اور اس کے بعد جمہوریت کی بات ہوئی, جمہوریت کا تسلسل, اور پھر تعلیم کی بات ہوئی, فرسٹریشن کی بات ہوئی, ایک نظام کی بات ہوئی. یہ سب ضروری چیزیں ہیں. جو نوجوان ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آج 23 مارچ کے موقع پر یہ کیا قرارداد پیش کرنا چاہیں گے, ان سے ہم جانیں گے. لیکن بریک کے بعد سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, سوال ہے پاکستان کے مستقبل کا. اسی لیے مستقبل کے مہمانوں کے ساتھ آج ہم موجود ہیں. سلیم ضیاء صاحب, آپ نے بھی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے بتایا کہ یہی ایک ایشو ہے اور اس پر جو ہے حکومت جو ہے بہت زیادہ فوکس ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ حکومت جب آئی تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ ہے. اور جب انہیں تھوڑا جھنجھوڑا جاتا تھا پروگراموں کے اندر کہ نہیں جی امن و امان بھی دیکھ لیں, تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نہیں جی لوڈ شیڈنگ ہی ایشو ہے اور اسی کو پہلے حل کیا جائے, بعد میں امن و امان کی طرف آئیں گے. تھوڑا سا گاڑی دیر سے نہیں پہنچی امن و امان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے؟ نہیں, میرا خیال اس طرح تو نہیں ہے اور اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے, کیونکہ ظاہر حکومت میں آنے سے پہلے بہت سارے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, پرائرٹی سیٹ کی جاتی ہیں. یقینی طور پر لوڈ شیڈنگ بھی بہت بڑا پرابلم تھا, لیکن یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کئی سالوں سے چل رہا تھا اور اس میں بہت قیمتی جانیں جو ہیں وہ جا رہی تھیں, تو وہ ہمارے لیے ٹاپ پرائرٹی تھا. لیکن حالات نہیں بن رہے تھے, ان کے لیے حالات کے لیے بہت محنت کرنی پڑی, بہت محنت درکار رہی, جس میں وزیر اعظم صاحب نے خود اور چودھری نثار علی خان صاحب نے خود, اور سچ بات یہ تمام پارٹیز نے بہت یکسوئی کے ساتھ, سب نے جو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد تمام پارٹیز نے اس بات کا تہیہ کیا کہ ہم یہ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے مذاکرات کو ایک اہمیت دی جائے, اور اسی کی وجہ سے یہ بات آگے بڑھی ہے. ٹھیک ہے. عدنان, آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. ابھی ایم کیو ایم کا 30واں یوم تاسیس بنایا گیا اور ان 30 سالوں میں ایم کیو ایم جو ہے کئی سال جو حکومتوں میں رہی, یعنی تقریباً 70% حکومت میں رہی ان 30 سالوں میں, دیکھیں یا 60% کہہ لیں. آپ آدھے گھنٹے کے نوٹس پہ شہر بند کرا سکتے ہیں, لیکن ان 25-30 سالوں میں آپ نقل ختم نہیں کرا سکے. دیکھیں بالکل ایک چیز تھوڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ یہ کہ مینڈیٹ ہونا اور اختیارات ہونا, اس میں بڑا فرق ہے. ایم کیو ایم یقیناً 30 سال سے جدوجہد کر رہی ہے ایک بہتر معاشرے کی, ایک بہتر نظام کے قائم کرنے کے لیے, اور ایم کیو ایم کے جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی جو تربیت ہے وہ بھی اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تعلیم پر توجہ دیں, نقل سے دور رہیں. اور جہاں تک تعلیم کے فروغ کا سوال ہے تو ایم کیو ایم نے اپنے تحت ایک ایم کیو ایم کا جو فلاحی ادارہ ہے خدمت خلق فاؤنڈیشن, اس کے تحت ایک اسکول اور ایک یونیورسٹی, نذیر حسین یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کا آلریڈی بنیاد رکھ دی گئی ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ورکنگ میں بھی آ جائے گی. تو اس طرح ایم کیو ایم اپنے تحت تعلیم کا فروغ جس طرح کر رہی ہے اس کی تو مطلب مثالیں موجود ہیں. 1.5 کروڑ 2 کروڑ کے شہر کے لیے ایک اسکول آپ بتا رہے ہیں خالی, یا آپ کا مینڈیٹ حیدرآباد میں رہا, وہاں پہ ایک بھی یونیورسٹی نہیں بن سکی, تو اس پہ تعلیم پہ کیوں فوکس؟ میں نے اس کا جواب آپ کو رضوان بھائی پہلے ہی دیا کہ ایک مینڈیٹ ہونا اور اختیارات ہونا. اختیارات آپ پورے 30 سالوں میں دیکھیں ایم کیو ایم السلام علیکم ٹو ایوری ون. اینڈ میں یہ کہوں گی کہ ٹھیک ہے آپ نے ایجوکیشن کا کہا اور دوسرے ایشوز کہے, بٹ آج کے ایرا میں اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہیلتھ ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے؟ آپ جن لوگوں کو فوکس کر رہے ہیں, جن یوتھ کو فوکس کر رہے ہیں, اگر اس کی بیسکس ہی مسنگ ہے, اگر وہ اپنے پیروں پہ ہی کھڑا نہ ہو پائے, اس کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں, سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ ایجوکیشن کے لیول تک جائے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہ آپ آگے اس کو ایز اے ریپرزینٹیٹیو بنائیں؟ تو ٹھیک ہے جی, یہ بالکل آپ نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی. جی السلام علیکم, آئی ایم بی بی اے اسٹوڈنٹ فرسٹ سیمسٹر. سر میرا آپ سے کوشچن ہے کہ آپ سب سے کہ جو یہاں پر گیسٹ ہیں, کہ آپ نے کہا کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات ہیں اور اس کے لیے پھر آپریشن کا بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے, تو یہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, دہشت گردی کو نہیں. دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے اس کے وجوہات کو ختم کرنا ہوگا, تو اس کے لیے آپ کی کیا پالیسیز ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کیا ہیں؟ جی
میرا نام نبیلہ کوثر ہے اور میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ سب لوگوں نے 23 مارچ کے حوالے سے اپنا اوپینین دیا کہ ایجوکیشن پرابلم ہے اور ڈرون حملے اور اس طرح کا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ مذاکرات کر رہے ہیں اس کے اوپر، جب طالبان جو ہے نا آپ کی بات ہی نہیں سن رہے. ایک دن آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اب نہیں ماریں گے آپ کے لوگوں کو، آپ لوگ سمجھتے ہو کہ وہ سچ بول رہے ہیں، آپ آرام سے بیٹھ جاتے ہو، وہ پھر دوبارہ ڈرون حملے کرنا. کیا آپ کی نظر میں کرنا کیا چاہیے پھر؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ رادر دین یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی یہ کر رہی ہے، MQM یہ کر رہی ہے، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا نا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک یونٹ ہو کے یہ کچھ کرے. ایک ہو کے ہی تو فیصلہ ہوا تھا نا، جب ساری جماعتیں مل کر جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تھا، سب نے مل کر جو ہے آل پارٹیز کانفرنس میں فیصلہ کیا تھا کہ مذاکرات ہونے چاہیے طالبان سے. مذاکرات کا ان سے میں پوچھنا چاہوں گی مذاکرات کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نظر میں مذاکرات یہ ہے کہ ساری پارٹیز بیٹھتی ہیں، بات کرتی ہیں، مذاکرات ختم ہو گئے، اس کے بعد کیا ایکشن کرنا ہے کسی کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا. جی، نوجوانوں کے بہت سارے سوالات جو ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. بریک کے بعد اپنے گیسٹ پینل سے جانیں گے سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آج یوم پاکستان کے موقع پر پاکستان کے معماروں کے ساتھ ہم موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، متحدہ قومی موومنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیم ضیاء صاحب، یہ جو دہشت گردی کی بات ہو رہی ہے کہ دہشت گردوں کو نہیں، دہشت گردی کی وجوہات کو ختم کریں، اور صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ مذاکرات سے کام نہیں چلے گا، کچھ اور ایکشن بھی ہونے چاہیے، انہیں کیسے مطمئن کریں گے؟ نہیں، جو پہلے سوال تھا کہ دہشت گردی کے بجائے دہشت گردی کے جو اسباب ہیں ان کی طرف توجہ دی جائے، بالکل بہت صحیح سوال ہے. لیکن اس وقت پہلے مرحلے میں ہم بات چیت کے معاملے میں دیکھیں، یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہوا ایسا حکومت نے یہ اکیلے بیٹھ کے کسی کمرے میں نہیں کیا، کہ تمام پارٹیز کو، میں دوبارہ اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لے کر، تمام ہماری جو افواج ہیں ان کو اعتماد میں لے کر، پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لے کر، یہ پہلا مرحلہ ہے جس میں ہم بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر جو بات نہیں مانے گا اور جو جنگ پہ رہے گا، اس کے لیے ظاہر ہے دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے، اور اس کے لیے طاقت کا استعمال پہلے بھی کیا ہے اور آئندہ بھی اگر خدا نخواستہ مذاکرات رہ جاتے ہیں تو پھر دوسرے طریقے سے بھی ان کے ساتھ نپٹا جائے گا. لیکن یہ آپ کریڈٹ دیں گے کہ جب سے مذاکرات شروع ہوئے ہیں اس میں معاملات میں کافی بہتری آئی ہے. اور ہم اس کے لیے جو بات ہے اس کے لیے دہشت گردی کے اسباب یہ ہے، بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے، ایک بیکورڈ ایریا ہے، وہاں پر تعلیم کے کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ مہیا نہیں ہیں، وہ مہیا کی جائیں گی، انشاءاللہ کریں گے، بالکل کریں گے. وہاں پر نوکریوں کا معاملہ ہے، وہاں پر روزگار مہیا کرنے کا معاملہ ہے، وہاں پر بجلی، پانی اور ضروریات زندگی مہیا کرنے کا معاملہ ہے. ان کی طرف یہ تو نیگلیکٹڈ شہر نہیں ہے، یہ تو سب سے بڑا شہر ہے، سب سے تعلیم یافتہ شہر ہے، اور یہاں پہ آپ کے سامنے حالات موجود ہیں کہ یہ بھی دہشت گردی کا شکار شہر ہے. سر، یہ جو کراچی کے جو معاملات ہیں یہ بالکل مختلف ہیں. دیکھیں، کراچی کے مختلف، میں جو جس تناظر میں بات کر رہا تھا وہ طالبان کی طرف سے جو معاملات آ رہے تھے، اور جو ہمارے فاٹا کی طرف معاملات آ رہے ہیں، نارتھ ویسٹ اس طرف جو آ رہے ہیں اس کی طرف تھا. مگر کراچی کے جو معاملات ہیں بالکل مختلف ہیں. کراچی کا معاملہ سچ بات یہ ہے کہ پچھلے 23-24 سال سے اس مسئلے کو بالکل نظر انداز کیا گیا، اس پہ توجہ نہیں دی گئی جس طرح کی دینی چاہیے تھی. لیکن آج پھر وہی بات ہے کہ آج الحمدللہ کے ایک بہت بہتر انداز میں مرکزی حکومت، صوبائی حکومت، یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز، تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے. اس کے تحت یہاں پر ایک آپریشن ہو رہا ہے. یقینی طور پر آپریشن اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بہت کمپلیکیشنز ہیں، کیونکہ یہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسے مریض کو لایا گیا ہے جو تقریباً ڈیتھ بیڈ پر ہے. اس کا علاج کرنے کے لیے، اس کو صحت مند کرانے کے لیے بہت ساری تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں. بہت سلو ہے جو کام ہو رہا ہے، لیکن یقینی طور پر دیر از اے بگننگ، اور ایک شروعات ہیں کم از کم. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شروعات اگر جیسے ہوئی ہیں اور آہستہ آہستہ آگے چلیں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پر کراچی میں ایک وقت ضرور آئے گا، زیادہ دور نہیں، بہت جلد میں سمجھتا ہوں وقت آئے گا کہ کراچی میں امن و امان قائم ہو جائے. لیکن ڈی جی رینجرز جو ہیں وہ ان کے اعترافات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور آج بھی
جو صورتحال ہے اس میں کیا آپ لوگ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں کراچی کے اندر؟ یہاں جو لوگ موجود ہیں, آپ میں سے کوئی شخص, کوئی ایک جو اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا ہو, کوئی ایک تو ہوگا اتنے بڑے ہال کے اندر, اتنے سارے لوگوں میں. جی, آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہیں؟ آپ یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں, اچھا کوئی بتائے مجھے کیوں سیف محسوس نہیں کرتے اپنے آپ کو ذرا؟ ٹھیک ہے, آگے آئیں. سر سب سے پہلے تو جیسے ہم اگر گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی موبائل چھیننے آ جاتا ہے, کوئی والیٹ چھیننے آ جاتا ہے. بسوں میں سفر کرتے ہیں تو وہ جیسے کہ بسوں میں سفر کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں پہ بھی جیب کاٹ لیتے ہیں, کوئی اس میں کوئی وہی نہیں ہے. گھروں میں کوئی بھی گھس جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی بھی نوجوان کا آج تک کوئی موبائل نہیں چھینا ہے. ہو ہی نہیں سکتا. میرے چھینے تو موبائل. اچھا, کتنے لوگوں کے موبائل چھن چکے ہیں اب تک؟ یار ایسی ہینڈ ریز نہ کریں, ایسی سچ 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 کی گواہی دیں. اچھا چلیں, آپ میں سے کچھ ایسے دوست بھی ہوں گے جن کا ایک سے زائد دفعہ جو ہے اسٹریٹ کرائم کا شکار ہوں گے. اچھا, آپ کتنی دفعہ ہو چکے ہیں؟ 2 دفعہ ہو چکا ہوں میں. اچھا, ویسے 2 دفعہ تو میں بھی ہو چکا ہوں. خیر, تو جی روبینہ قائم خانی صاحبہ, جو یہ اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان, یہ اپنے آپ کو کراچی میں سیف محسوس نہیں کرتے, اور کراچی میں ہوم منسٹری پچھلے 5 سالوں میں بھی آپ کے پاس تھی, آج بھی آپ کے پاس ہے. تو اس کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ آپ تحفظ دینے میں ناکام رہے ہیں. اور ابھی بھی جو وزیر اعظم نواز شریف نے کراچی میں کو فوکس کیا تو اس کے بعد کچھ ایکشن نظر آ رہا ہے. دیکھیے, کراچی کے جو حالات ہیں اور جس طرح سے جو بھی سیناریو رہا پاسٹ میں بھی اور ابھی بھی, میں یہ کہوں گی کہ وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بے شک ہمارے پاس حکومت رہی اور جو بھی حالات رہے, لیکن ہم نے ہمیشہ ایکشن کیا ہے. ہم نے جو ہے وہ فری ہینڈ دیا ہے ہماری فورسز کو کہ یہاں پر کسی بھی صورت میں جو ہے امن و امان کی صورتحال کو بہتر ہونا چاہیے. اور خاص طور پر اگر آج آپ دیکھیں کہ جو یہاں پر جو حالات ہیں اس کے پیچھے جو بھی جو ہے وہ ریزنز ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اور خاص طور پر آپ کا مینڈیٹ ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ سے کامیابی ملی ہے لیاری میں, تو وہاں پر بھی جو ہے حالات آپ کے سامنے ہیں. جی بالکل, میں لیاری کوئی کراچی سے باہر نہیں ہے, لیاری بھی کراچی کے اندر ہی ہے. جہاں پر پورے کراچی میں حالات خراب ہوتے ہیں وہاں لیاری بھی اس کی زد میں آتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا اب کہ اس وقت 4 سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, یعنی مرکز میں اور پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت, پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت, متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ کراچی میں سب سے زیادہ مینڈیٹ ان کے پاس ملا, اور شاید آنے والے وقتوں میں یہ بھی سندھ حکومت کے اندر موجود ہوں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کو کچھ امیدیں ہیں کہ جو جمہوریت کے تسلسل کی بات ہو رہی ہے, جو روبینہ قائم خانی صاحبہ فرما رہی ہیں کہ جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے, تو کیا یہ اس تسلسل سے اس ملک کو مشکلات سے نکال دیں گے؟ ان نوجوانوں سے جانیں گے بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. آج یوم پاکستان کے موقع پر ہم پاکستان کے مہمانوں کے ساتھ موجود ہیں, اور بریک سے پہلے میں نے سوال کیا تھا کہ جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے, اور آج جو ہمارے لیڈرز نے اور نوجوانوں نے اس پروگرام میں قراردادیں پیش کی ہیں اور 23 مارچ 1940 کو یاد کرتے ہوئے قرارداد پیش کی ہیں, تاکہ آج بھی 74 سال بعد کچھ ایسی قرارداد پیش کی جائے جس سے پاکستان کا مستقبل جو ہے روشن ہو سکے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ امن و امان کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے, اس میں جو بات کی گئی ہے وہ صحت کی, یہاں سے نوجوانوں نے بات کی ہے, اور ساری چیزیں گھوم کر آخر میں آ جاتی ہیں کہ اگر امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا. تو روبینہ قائم خانی صاحبہ نے جو بات کی تھی کہ جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے, تو اس جمہوریت سے, ان سیاسی جماعتوں سے آپ کو کتنی امیدیں ہیں؟ یہ تمام مشکلات سے یہ نکال دیں گی آپ کو؟ جی. السلام علیکم, مائی نیم از راہیلہ قادر اینڈ آئی وارملی ویلکم یو آل ان آور یونیورسٹی. میرا کوشچن آپ لوگوں سے یہ ہے, آپ نے بات کی جمہوریت کے تسلسل کی, پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت رہی اور اب نون لیگ کی حکومت ہے, لیکن آپ لوگ کنٹینیوسلی جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نون لیگ بلیم کرتی تھی پیپلز پارٹی کو, اور اب وہی ہو رہا ہے کہ اب پیپلز پارٹی بلیم کر رہی ہے نون لیگ کو. تو جب آپ میں بلیم کر رہی, ہم تو سمجھ رہے تھے فرینڈلی میچ چل رہا ہے.
دیکھیں فرینڈلی اس طرح سے بھی کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ کوئی پری پلاننگ ہوئی ہوئی ہے کہ ایک بار پیپلز پارٹی آئے گی تو نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ نون لیگ ہی آئے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آپ آگے آئیں. السلام علیکم, میرا نام اسیلہ عبداللہ ہے, اور تسلسل کی بات اگر کریں تو مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا کہ امن کی جو ہے پرابلم ہے ایجوکیشن کی ہے, تو سر آپ جو ہیں امن کے لیے آپ لوگ کام کریں, والنٹیئرلی آپ ان علاقوں میں ایجوکیشن پرووائڈ کریں. آپ لوگ ایز اے ٹیچر جہاں پہ امن کی صورتحال ٹھیک نہیں, جیسے رضوان بھائی جانتے ہیں کہ ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں, لیاری کے حوالے سے ہمارے کافی سارے کانفرنسز ہوئے ہیں, تو آپ لوگ پلیز انہی ایریاز میں جا کے ایجوکیشن پرووائڈ کریں ایز اے والنٹیئر, جو ہم کرتے ہیں نارملی اپنے ویکینڈز میں, اپنے سمرز میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایز اے والنٹیئر کام کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, تو آپ وہی کام کریں, امن بھی ظاہر نظر آئے گی. اور والنٹیئر کی ضرورت نہیں ہے اتنا, آپ کو پتا ہے اربوں میں بجٹ ہو گیا ہے آج کل, تعلیم کا بہت زیادہ فوکس ہو رہا ہے, تو وہ صحیح جگہ استعمال ہونا چاہیے. جی میرا نام انس جمیل ہے. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ میں تھوڑے تنقید انداز میں بولوں گا کہ تسلسل ہمیں صرف پیپلز پارٹی کے دور میں صرف وزیر اعلیٰ کی شکل میں نظر آ رہا ہے, جو مسلسل تیسری بار آ رہے ہیں. تو جوانوں کے ملک میں یہ بزرگ وزیر اعلیٰ میرے خیال سے کب تک یہ رہیں گے؟ یہ تجربے کار ہیں یار, اس میں ایسا کیا مسئلہ ہے؟ تجربے کار ایک سینئر لیڈر ہیں, قابل قبول ہیں سب کے لیے. نہیں ماشاء اللہ سارے ینگ فیسز ہیں تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, لیکن یہ چیز ہمارے پارلیمنٹس میں اور اہم اداروں پہ, اہم پوسٹوں پہ یہ چیز نظر کیوں نہیں آتی؟ صحیح. السلام علیکم سر, میرا سوال یہ ہے کہ ہم جب الیکشن وغیرہ ہوتے ہیں یا سیٹ ملنی ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے, ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جمہوریت لے کر آئیں گے, لیکن جب ایک لیڈر سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اس کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ وی وی آئی پی روڈ پر آ رہا ہے اور روڈ بلاک ہے اور 4 گھنٹے ٹریفک جام ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جمہوریت یہی ہے کہ صرف وی آئی پی کو جو ہے ایک اچھی سپورٹ ملی جاتی ہے اور ایک اچھا وہ کیا جاتا ہے, لیکن جب ایک عام آدمی اپنا حق مانگتا ہے تو اسے کوئی مطلب وہ نہیں ہے, وہ 4 دن 6 دن جو ہے وہ بیچارہ مر جاتا ہے لیکن اس کو حق نہیں ملتا. ٹھیک جی اب آگے آئیں گے. جی پلیز. سر ہم جمہوریت کی تسلسل کی بات کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے ہمارے لیڈرز ہمیں کہہ رہے ہیں, ہم ان سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ یہاں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو سب الگ الگ مسئلے بتا رہے ہیں. کیا یہ نہیں لگتا کہ یہ سارے مسئلے ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھر کے اندر سیف نہیں ہیں, ہمارے گھر کے اندر آ کے ہمیں مارا جاتا ہے, ہمارے گھر کے باہر کھڑے ہو کے ہماری بائکس چوری ہو جاتی ہیں, ہم روڈ پہ سیف نہیں چل سکتے. ہمارے سارے مسئلے ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہیں. ہمارے ایم بی ایس کر کے لڑکے جا کے یہ لڑکیاں جا کے بہت چھوٹی چھوٹی پیکنگ کی ڈپارٹمنٹس میں جاب کر رہے ہیں. ہم لوگ جا کے, ہمارے لڑکے ایم بی ایز ہوتے ہیں, وہ جا کے بہت بڑی بڑی آرگنائزیشن میں لوڈر کی جاب کر رہے ہیں. تو کیوں سر؟ ہمارے انمپلائمنٹ نہیں ہے, ہماری انمپلائمنٹ. مسائل آپ بتا رہی ہیں, یہ مسائل ٹھیک ہے, یہ مسئلے موجود ہیں, لیکن کیا آپ کو جو میں امید کی بات کر رہا تھا ان سے امید ہے؟ سر نہیں ہے امید. اتنے سالوں میں ہمیں نہ پچھلی گورنمنٹ میں ہمارا انمپلائمنٹ کا مسئلہ سالو ہوا, نہ اس گورنمنٹ نے سالو کیا, نہ ہمیں امید ہے کہ ہماری آنے والی گورنمنٹ اس وقت. لیکن جو انہوں نے بات کی جمہوریت کے تسلسل کی, تو اگر جمہوریت برقرار رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو ایک بہتر لیڈرشپ مل جائے گی. ایسی جمہوریت کا کیا کریں گے جہاں پہ ہم سیف نہیں ہیں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے, ہم کیا کریں گے؟ ایسی جمہوریت ہمیں نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. خرم شیر زمان صاحب, یہ جو بات کی جاتی ہے جمہوریت کے تسلسل کی, بہت اچھی بات ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا اور ڈکٹیٹرشپ اگر آ جائے گی تو پھر ہم جو ہے پھر پیچھے کی طرف چلے جائیں گے. اور ڈکٹیٹرشپ کا سب سے زیادہ فائدہ سیاستدانوں کو ہی ہوتا ہے کہ اس 10 سال کے عرصے میں یا 5 سال یا 12-13 سال کے عرصے کے اندر جو ہے سیاستدانوں کو لوگ کی جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو بلا دیتے ہیں اور سیاستدان دوبارہ مظلوم بن کے سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ جب تسلسل رہے گا تو بہتر لیڈرشپ جو ہے وہ آ جائے گی. جی کیا کہیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہیلتھ کی جو ہے پرائرٹی آپ نہیں رکھتے ہیں, تو سوال یہ کیا گیا تھا کہ جو سب سے پہلی پرائرٹی ہے وہ کیا ہے پی ٹی آئی کی. تو ظاہر ہے کہ پہلی پرائرٹی وہ ایجوکیشن ہے. اگر ڈاکٹرز ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ اچھے ڈاکٹرز بن سکیں گے. ہماری جو پرائرٹی نمبر 2 ہے وہ ہیلتھ ہی ہے. آگے جو انہوں نے سوال کیا کہ دہشت گردوں کو کیوں مارا جا رہا ہے, دہشت گردی کو کیوں نہیں ختم کیا جا رہا ہے, تو دیکھیں یہ جو مذاکرات ہم کر رہے ہیں ہر جگہ پہ یہی آواز اٹھائی جاتی ہے, اور بہت سی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو انہوں نے پی ٹی آئی کے اوپر ایک ٹھپا لگا دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو مذاکرات کرنا چاہتی ہے. نہیں, ٹھپا لگائے طالبان خان کا. بالکل. تو دیکھیں آج لگائے کہ آپ طالبان کا دفتر کھلوانا چاہتے ہیں. آج آپ لوگ فخر کریں کہ پی ٹی آئی کی وجہ سے یہ حملے ختم ہو گئے ہیں, بات چیت کے دروازے کھل گئے ہیں. پاکستان کا آئین جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. جو پاکستان کا آئین مانے گا اس سے ہم بات کریں گے, جو پاکستان کا نہیں مانے گا اس کے ساتھ ہم اعلان جنگ کریں گے, چاہے وہ طالبان ہو چاہے کوئی بھی ہو. یہ پی ٹی آئی کا ایک لائن ہے. دوسری بات ہے کہ ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے. آپ مجھے بتائیں ڈیموکریسی کیسے چل سکتی ہے, ڈیموکریسی اچھی کیسے آ سکتی ہے؟ جس ملک کے اندر الیکشنز
اگر فیئر نہ ہو, جس ملک کے اندر الیکشن ٹھپوں کے بہاف پہ ہوں, جس ملک میں پنچر لگائے جائیں, اس ملک میں کیسے ڈیموکریسی اچھی چل سکتی ہے؟ آپ لوگ انصاف کریں. آپ لوگ بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر, کراچی کے اندر ہر پولنگ بوتھ کے اوپر آپ لوگوں نے کیا چینج نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں کی 6 گھنٹے لائن لگے ہوئے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے رہی تھی؟ آپ لوگ جواب دیں, بتائیں کہ کیا وجہ کہ ہم یہاں پر نہیں آج بیٹھے ہوئے, کیا وجہ کہ ہماری خالی 3 سیٹیں ہیں؟ پورا ملک جانتا ہے کہ الیکشنز کس طریقے سے ہوئے ہیں. اگر الیکشنز فیئر ہوتے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. میری سپیچ کے بعد ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب یہ بولیں کہ کیا بائی الیکشنز کے اندر فوج اندر نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ فوج بالکل کھڑی تھی. بائی الیکشنز میں خوف ہوتا ہے, لوگ نہیں نکلتے ہیں, کچھ لوگوں کو گھروں سے بسوں میں بٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے. جب تک وہ لوگ نہیں آئیں گے قیادت کے اندر, اقتدار کے اندر, جس کو لوگوں نے ووٹ دیا ہے, کبھی ڈیموکریسی اچھی آ نہیں سکتی اور کبھی پیس ہو ہی نہیں سکتا. انتخابات کے حوالے سے جو خرم شیرزمان صاحب بات کر رہے تھے, تو کیا خیبر پختونخوا پاکستان میں نہیں ہے؟ صرف ایک وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے ہیں, باقی پورے ملک میں فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں ہوئے. اور قبل اس کے کہ کراچی والے کوئی بات کرتے کراچی میں فری اینڈ فیئر الیکشن کی, انہوں نے خود ہی جواب دے دیا اس کے بائی الیکشنز کا, خود ہی انہوں نے مثال ایک سب کے سامنے پیش کر دی. میری بہن ایک بات کر رہی تھی مذاکرات پہ کہ عوام کنفیوز ہے, پولیٹیکل پارٹیز کنفیوز ہے, بالکل صحیح بات کر رہی تھی. اس وقت حکومت یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پائی طالبان کے حوالے سے کہ آیا ان سے مذاکرات کرنے ہیں یا آپریشن کرنے ہیں, تو عوام تو ظاہر سی بات ہے پریشان ہوں گے. ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کے تسلسل کی, بالکل ہونی چاہیے, بہت اچھی بات ہے, جمہوریت کا تسلسل ہونا چاہیے, لیکن اگر پاکستان ہی نہ ہو تو پاکستان میں جمہوریت کا آپ کیا کرو گے میرے بھائی؟ تو پہلے ہماری کوشش پاکستان کو سیو کرنے کی ہونی چاہیے. آج آپ ملک, انہوں نے خود بولا سلیم بھائی نے کہ کراچی کو پچھلے 20-25 سالوں میں نظر انداز کیا گیا, انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران بولا, اور بالکل صحیح بات بولی. 2 سال برسر اقتدار یہ بھی رہے, 2 حکومتوں میں یہ بھی برسر اقتدار رہے, تو واقعی کراچی کو نظر انداز کیا گیا. 2002 سے اگر 2008 تک کا پیریڈ آپ اگر دیکھیں کراچی کا, جب ہمارے پاس اختیارات تھے, سٹی گورنمنٹ ہمارے پاس تھی, تو پورا ملک, پوری دنیا مثالیں دیتی ہے کراچی میں ڈیولپمنٹ کی, لا اینڈ آرڈر کی, تمام چیزوں کی مثالیں پوری دنیا دیتی ہے. جو ترقی کراچی نے کی اس طرح ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی. ٹھیک ہے روبینہ جی, میں آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے بات کی تھی جمہوریت تسلسل کی, اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کیونکہ وہ یعنی گورننس نظر نہیں آ رہی, قومی ادارے جو ہیں وہ فیلئر کا شکار ہیں, لا اینڈ آرڈر کے مسائل موجود ہیں, تعلیم کا حال آپ کے سامنے ہے, صحت کا حال آپ کے سامنے ہے, تو وہ گورننس, وہ ٹرانسپیرنسی نظر نہیں آ رہی. تو مایوسی میں دیکھ رہا ہوں آج نوجوانوں میں جمہوریت سے, جو کہ بہت خطرناک صورتحال ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اپنی یوتھ کو میں یہ کہوں گی کہ مایوسی جو ہے وہ کفر ہے, اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور جو حالات ہمارے ملک میں رہے ہیں, اسپیشلی اگر میں ڈیموکریسی کی بات کر رہی ہوں, تو ڈیموکریسی یہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے اگر بیٹھے ہیں پبلک ریپرزنٹیٹیو, تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں, ہم آپ کے پاس آتے ہیں. ڈیموکریسی یہ ہے اگر ہم پبلک ریپرزنٹیٹیوز کی بات کرتے ہیں تو ہم اکاؤنٹیبل ہیں. اگر ہم نے اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, عوام کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے, الیکشن میں ہم جاتے ہیں, وہ ہمیں جو ہے وہ مینڈیٹ دیتے ہیں, نہیں دیتے ہیں وہ پھر ان کے اوپر ہے. یہ جو آپ نے بات کی جمہوریت کے تسلسل کی, اور اس میں یہاں سے جو مایوسی ہم نے دیکھی, یعنی 4 بڑی جماعتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, اور نوجوان یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں امید نظر نہیں آ رہی کہ یہ بہتر ڈیلیور کر سکیں گے, بہتر گورننس دے سکیں گے. یہاں پر جب لسانیت کا معاملہ آیا, اس دن سے کراچی کے اندر امن و امان ختم ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو اگر پراسپر کرنا ہے, پاکستان کو پراسپر کرنا ہے, تو ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں صرف اور صرف اپنے آپ کو پاکستانی سمجھ کر سیاست کرنی ہے. جیسے ہی آپ لسانی سیاست بیچ میں لائیں گے, یقینی طور پر یہاں پر بٹوارا ہوگا, اور جب بٹوارا ہوتا ہے تو قوموں کو نقصان ہوتا ہے. جی پلیز. تمام لوگ اپنے مفادات کے لیے کراچی کی بات کرتے ہیں, لیکن جب اس کے مسائل کے حل اور ایشوز کے حل کے لیے کوئی اسٹیپ اٹھانا ہوتا ہے تو اس وقت سب اپنے ہاتھ اوپر سے ہٹا لیتے ہیں کراچی کے. اس کی سب سے بڑی مثال میں ان کے کیے جانے والے آپریشن کی دوں گا. یہ بھی کہہ رہتا ہے آپریشن آخری مراحل میں, اور یہاں جتنے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے یہاں کے امن و امان کی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے اس پروگرام میں دی کہ اس وقت کراچی کی صورتحال کیا ہے, یہاں کے امن و امان کی صورتحال کیا, اور یہ آپریشن کہہ رہے ہیں آخری مراحل پر ہے. تو آپریشن کیوں ہو رہا ہے؟
کس وجہ سے ہو رہا ہے, اس کا ڈائریکشن کس طرف ہے, اس کا جواب یہ اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے خود دے چکے ہیں, عوام کراچی خود دے رہی ہے. یہ آپریشن آخری مراحل میں, میں نے کہا کہ اس کی لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ اس کر بدتر ہو گئی. بھائی 6 مہینے سے آپ آپریشن کر رہے ہیں, کراچی کی عوام یہ 6 سال چلے گا بھائی, نہیں چھوڑیں گے. کراچی کی عوام اپنے آپ کراچی نہیں بنے گا, جب تک کراچی امن کا گہوارہ نہیں بنے گا, جب تک دہشت گردی موجود ہے, آپریشن جاری رہے گا, جاری رہے گا, جاری رہے گا. سب سے آخر میں آج یوم پاکستان کے موقع پر ہمارے وہ فوجی, ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے وہ جوان, ہمارے وہ پولیس کے وہ افسران جنہوں نے پاکستان میں امن لانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, انہیں ہم خراج تحسین پیش کرنا چاہیں گے. پاکستان سلامت ہے تو سب کچھ ہے, اور انشاءاللہ پاکستان سلامت رہے گا. گورننس کیونکہ اتنی مثالی نہیں رہی ہے ہر شعبے کے اندر, تو ایک مایوسی جو ہے وہ ضرور نوجوانوں میں نظر آتی ہے. لیکن آج 23 مارچ کے موقع پر, 23 مارچ 1940 کو یاد کرتے ہوئے 74 سال بعد ان نوجوانوں نے یہی قرارداد پیش کی کہ یہ سیاستدان جو جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں, پاکستانی عوام بھی جمہوریت کا تسلسل چاہتے ہیں, لیکن ان سیاستدانوں نے, ان حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوگا. جب یہ ڈیلیور کریں گے تو پھر ریزلٹس جو ہے خود بخود نظر آئیں گے. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے. رضوان جعفر کو کراچی سے اجازت دیجیے. سوال ہے پاکستان کا. پیک فینس کلک, دی اوریجنل زیرا بسکٹ, اب نئے انداز میں. زیرا وہی جو کلک کر